9 मई का वाकया मुल्क दुश्मनी से कम नहीं था। शरपसंदी के वाकयात के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। PTI हुकूमत ने बिजली CPEC मंसूबों को रोककर पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार को खत्म कर दिया। चैलेंजेस के बावजूद अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क तुर्किया के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तज़वीराती शराकतदारी कायम है। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तुर्क सरमायाकार शमसी तवानाई और पन बिजली के मंसूबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हब्र ग्लोबल को खुसूसी इंटरव्यू। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ खिताब करेंगी। कन्वेंशन में सियासी शख्सियात पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। कारकुनान का जोश व खरोश दीदनी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को अपने हिस्से का सच सामने लाना चाहिए। आइन और कानून के खिलाफ जो भी इक़दाम करेगा हम आवाज़ उठाएंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में शदीद तूफान और बारिश से तबाही। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तूफान से बन्नू, लकी मरवत और करक के अजला सबसे ज्यादा मुतासिर। छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 29 अफराद जाँ बहक, 145 जख्मी हो गए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दुरानी का सूबाई वज़रा के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल बन्नू का दौरा, जख्मियों की इयादत की। हालिया तूफान और बारिशों से होने वाले नुकसान का तखमीना 500 मिलियन से ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ आंधी और तूफानी बारिश से बिजली के बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। पेस्को की अनथक काविशों से हस्पतालों की बिजली बहाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म की तरफ से जाँ बहक अफराद के ख़ानदान को 10 लाख, शदीद ज़ख्मियों को 3 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम की न्यूज़ ब्रीफ। NDMA एमरजेंसी सेंटर में आलमी मॉडल्स के जरिए समुद्री तूफान बाइपर जॉय की मुसलसल निगरानी। तूफान कराची के जनूब में 760 किलोमीटर फासले पर मौजूद। आइंदा 24 घंटे के दौरान शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तूफान 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पाकिस्तान की साहली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। सिंध के जनूब और जनूब मशरक़ी हिस्से मुतासिर होने का खदशा। NDMA की तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। PTI चेयरमैन के खानदान का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब। बहन और बहनोई के खिलाफ अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी से खरीदने पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर उज़्मा खान ने अरबों रुपए की जमीन सिर्फ 13 करोड़ रुपए में खरीदी। तर्जुमान एंटी करप्शन। और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरनशाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज इस दिल ने मरवा देना था आपको।
میرا دل یہ کام 12 سال پہلے ہی نپٹا چکا. تم کس کی اسکوٹر پر آئے ہو؟ وہ اپنے عالم بھائی کی. یہ عالم اپنا کب سے ہو گیا؟ خالدہ کے ہوتے ہوئے میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کے بارے میں نہیں سوچتی. عالم بڑا اچھا انسان ہے، تم اس سے شادی کر لو. مت آئے میری، مجھے ایسی قربت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہم سب خطرے میں پڑ جائیں. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی ترقی کو روکا، اقتدار میں آ کر سب منصوبے ٹھپ کر دیے. لاہور میں سبزہ زار سپورٹس کمپلیکس میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پورے پاکستان میں ترقی کی رفتار ختم کر دی گئی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ محمد نواز شریف کے دور میں پاکستان سے اندھیرے ختم ہوئے، سی پیک کے منصوبے شروع ہوئے، پی ٹی آئی حکومت نے بجلی اور سی پیک منصوبوں کو روک دیا. ناظرین، مزید تفصیلات کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اکرام اللہ محسود. ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں. اکرام اللہ محسود، وزیر اعظم شہباز شریف سبزہ زار سپورٹس کمپلیکس لاہور میں موجود، تقریب کا بھی کچھ احوال شیئر کیجئے گا اور مین فیچرز بتائیے گا کہ خطاب میں ان کا کیا کہنا تھا. جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سبزہ زار اسپورٹس کمپلیکس لاہور کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو گورنمنٹ کی جانب سے جو دی گئی سہولیات تھی اس کا جائزہ لیا، جو کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بہت سارے انڈر کمپلیشن ہیں. اس کے جلد کمپلیشن کی وزیر اعظم نے ہدایت کی. اس موقع پہ تقریب سے وزیر اعظم نے خطاب کیا. وزیر اعظم نے مختلف امور کا جائزہ لیا. اپنے تقریر میں بجٹ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ بہت سارے مسائل جب انہوں نے حکومت سنبھالی، آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا معاہدہ تھا جو پچھلی گزشتہ حکومت نے جس میں وائلیشن کی تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر برے اثرات پڑے، عالمی مہنگائی کے ساتھ بازاری، ملک میں تاریخ کی بدترین سیلاب کا آنا اور دنیا میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں جو تھیں آسمان سے بات کر رہی تھی، اس طرح کے مسائل تھے جس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی. وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے موقع پر حکومت نے بھرپور کوشش کی اور انہوں نے جو موجودہ حالیہ بجٹ پیش کیا گیا اس میں انہوں نے خود جو ہے اس کے لیے ٹائم نکالا، مختلف چیزوں پہ انہوں نے خود فوکس کیا اور غریبوں کو کے امور کو کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے، کوشش کی گئی جس میں اجرت کا ذکر کیا، 25,000 سے 32,000 تک کرنا. اس کے علاوہ تنخواہ اور جو پینشن کے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کوشش کی ہے. وزیر اعظم نے جو اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا خصوصی طور پہ ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ تمام جو شرائط تھے اس پہ بالکل آنیسٹی کے ساتھ اس پہ پورا وہ تمام شرائط پورے کر دیے ہیں. ابھی امید ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس مہینے سے اس معاہدے حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جس کے بعد جو ہے نا ہمیں اربوں کے ڈالر ملیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے 9 مئی کا ذکر کیا کہ یہ ایک تاریخی طور پہ جو 75 سال میں پاکستان کے دشمن نہیں کر سکے اس ملک کے ساتھ کیا گیا. 9 مئی میں جو احتجاج کے دوران جو ملکی ایسیٹس جو اس پہ حملے کیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو اس حوالے سے قانون جو ہے اپنا راستہ ضرور لے گا. جی وزیر اعظم نے اس کے علاوہ گزشتہ حکومت کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ رک گئے ہیں
اس کے علاوہ وزیر اعظم نے سبززار اسپورٹس کمپلیکس کا جو دورہ کیا اس میں انہوں نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کے تحت جو ہے یہ اسپورٹس کمپلیکس ہے، وزیر اعظم نے اس دورے کے دوران اسپورٹس کمپلیکس میں دی جانے والی مختلف سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے بچوں اور بچوں کے لیے علیحدہ انتظامات پر انتظامیہ کی تعریف کی. وزیر اعظم کو کمشنر لاہور کی جانب سے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر نگرانی اسپورٹس کے جاری دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے جاری منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے اس موقع پہ جو سہولیات تھی، وزیر اعظم نے بیڈمنٹن کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ کیرم بورڈ کے کھیلنے سے وہ خود جو ان نے کھیلا اور محظوظ ہوئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس طرح ٹیبل ٹینس کے علاوہ وزیر اعظم نے سوئمنگ پول اور دوسری سہولیات کا بھی جائزہ لیا. جی بہت شکریہ. ہمارے نمائندے کرام اللہ محسود ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ نے اسکرینز پر فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے سبززار اسپورٹس کمپلیکس لاہور کا دورہ کیا. انہیں مختلف منصوبوں کے حوالے سے جاری اور مکمل منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی اور انہوں نے مختلف کھیلوں سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کریں، کھیل کے میدان آباد کریں. جی بالکل. اور کچھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیے کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. زمانہ امن ہو یا قدرتی آفات، ترکیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. پاکستان بھی ترکیے کے ساتھ اپنی تصویراتی شراکت داری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. دورہ ترکیہ کے دوران خبر گلوبل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں برادر ملک تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد. خبر گلوبل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ نے یہ تعلقات تاریخ سے ورثے میں پائے ہیں. گزشتہ سالوں میں صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں ان تعلقات کی توثیق ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ دونوں برادر ملک تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی روابط میں فروغ پر پہلے ہی اتفاق کر چکے ہیں. I look forward to working with my brother President Tayyip Erdogan very closely to further cement our brotherly relations and enhance our trade, investment relations. It has been already agreed that we will try to enhance our bilateral trade to $5 billion in the coming 3 years. I will do everything to facilitate Turkish businessmen to come forward and invest in Pakistan. پاکستان اور ترکیہ کے قریبی دفاعی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت مضبوط تصویراتی شراکت داری قائم ہے. پاکستان ترکیہ کی بحری جہاز بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبے کا حصہ بن چکا ہے. We have a very strong strategic partnership. Pakistan has entered into joint venture with Turkish shipbuilding companies. There are other areas where Turkey and Pakistan has great interest, which converges with our national interest, and we are cooperating with each other. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پاکستان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. ترکیہ نے ہمیشہ کشمیر کوز کی غیر مشروط حمایت کی ہے، جس کے لیے ہم ترک حکومت اور عوام کے مشکور ہیں. Turkey has always supported the cause of Kashmir unconditionally. We are really grateful to President Tayyip Erdogan and the Turkish people. Indian atrocities been known to the entire world. I think it's high time that the issue of Kashmir is resolved as per the resolutions of UN Security Council, and that is the need of the hour. 9 مئی کے دلخراش واقعات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ سنگین کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا. His bunch of thugs, was let loose on his instructions to go and attack vital installations in Pakistan, including military installations.
Now tell me, what happened on 6th of January 2021 in Capitol Hill, do you think we should have a separate dispensation in Pakistan? If a serious crime has been committed, law will take its own course. اتحادی حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس دوران سفارتی محاذ سمیت کئی کامیابیاں سمیٹیں، پاکستان کو ڈیفالٹ کے سنگین خطرے سے بچایا، پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر آیا۔ اس کامیابی کا سہرا موجودہ حکومت اور یقیناً فوجی قیادت کو جاتا ہے جنہوں نے اس سلسلے میں مشترکہ کوششیں کیں۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ایک پیغام ہے اور وہ پیغام ہے ان قوتوں کو جو قوتیں پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کے نام پر بہنے والا خون ہے۔ نہ کوئی پاکستان کو کمزور کر سکتا ہے، نہ کوئی پاکستان کو کمزور کر سکے گا۔ وہ کل بھی نقصان میں تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، وہ آج بھی نقصان میں ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، 9 مئی کا جو حادثہ ہوا، 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا، یہ 75 سالوں میں نہیں ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر احتجاج کیے ہیں، اس ملک میں احتجاج ہوئے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے ان شہداء کو، جن شہداء نے اس ملک کے لیے جان دی، جن کے بچے اس وطن کے لیے یتیم ہوئے، اور ہم اپنے بچوں کے سروں پر قائم ہیں۔ آپ نے ان شہداء کی یادگاروں کو توڑا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے وہ شہید نہیں تھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہید کی یادگار کو توڑا جائے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسجد کو جلایا جائے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی جائے؟ اگر تم پاکستانی ہو اور تم مسلمان ہو تو اس بات کا جواب دو۔ میرا سوال ہے کہ جناح ہاؤس، اس سے بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، چلے کور کمانڈر ہاؤس کہہ لیتے ہیں، اس میں جو مسجد تھی اس کو توڑنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آگ لگانے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں مقدسات کی توہین کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں سیاست سیاسی میدان میں کی جائے، سیاست سیاسی میدان میں کی جائے۔ یہ کون سی سیاست ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے آپ نے پاک فوج کو نشانہ بنایا ہوا ہے؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء مشائخ، آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل کا روز اول سے موقف یہ رہا ہے کہ اس وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاک فوج اور قوم کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ہو، کہتے ہیں کل فلانے نے بھی کہا تھا، اگر فلانے نے بھی کچھ کہا تھا تو اس نے بھی غلط کہا تھا، اگر فلانے نے بھی کیا تھا تو اس نے بھی غلط کیا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان تقسیم پیدا ہو، اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہوں گے، سب سے بڑی دیوار ہم ہوں گے۔ میں آج چند باتیں سنجیدہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 2-3 روز میں ہم نے علماء مشائخ کو یہاں جمع کیا ہے، جو کہتے ہیں نا ہمیں عوامی قوت پہ بڑا ناز ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام اپنے دین کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام اپنے وطن کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہے، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔
تم نے کیا کیا؟ تمہارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور ادھر ہماری طرف دیکھو, 8000 شہداء کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں. عام آدمی نہیں تھا. مفتی نظام الدین شامزئی جیسا ایسا عالم جس کو مشرق و مغرب سلام کرتا تھا, ہم نے اس کی لاش اٹھائی ہے. اسی مال روڈ کے اوپر ہم نے حاجی طیب کی لاش اٹھائی ہے. اسی شہر لاہور کے اندر ہم نے علامہ احسان الہی ظہیر کی لاش اٹھائی ہے. ہم نے اسی شہر کے اندر شیعہ و سنی علماء کی لاشیں اٹھائی ہیں. 8000 علماء اس ملک میں قربان ہوئے. ہم نے کبھی نہیں کہا پاکستان مرد آباد, ہم نے ہمیشہ کہا پاکستان زندہ باد. ناظرین, حافظ طاہر محمود اشرفی لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, نہ کوئی پاکستان کو کمزور کر سکا ہے, نہ کر سکتا ہے, نہ کبھی کر سکے گا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا. احتجاج ہوئے ہیں مگر جو طریقہ کار 9 مئی کو اختیار کیا گیا ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. پاکستانی قوم اور فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی بھی کوشش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ناظرین, نیوز 286 میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے شیئر کریں کہ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی. اس کنونشن میں سیاسی شخصیات پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گی. کارکنان کا جوش و خروش دیدنی ہے. مریم نواز شجاع آباد, ملتان, بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے تمام حصوں میں پارٹی کو اور بھی متحرک کریں گی. اور ناظرین, سمندری طوفان بائپر جوائے اس وقت 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پاکستان کی ساحلی پٹی کی جانب بڑھ رہا ہے. سائیکلون بائپر جوائے کراچی کے جنوب میں 760 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے. NDMA کے ترجمان کے مطابق سمندری طوفان اگلے 24 گھنٹوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. سمندری طوفان 13 جون تک ممکنہ طور پر سندھ کے جنوب اور جنوب مشرقی حصے پر اثر انداز ہوگا, جس سے ساحلی علاقوں میں تیز آندھی, طوفانی بارشیں اور طغیانی آ سکتی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. NDMA کے ایمرجنسی سینٹر میں بین الاقوامی ماڈلز کے ذریعے بائپر جوائے کی پیش رفت اور مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. ماہی گیر کھلے سمندر میں کشتی رانی سے گریز کریں. خیبر پختونخوا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز تیز آندھی اور طوفانی بارشوں سے اب تک لکی مروت, کرک, بنو میں 29 افراد جاں بحق جبکہ 146 زخمی ہوئے ہیں. 69 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا ہے. زخمیوں کو ہسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے. صوبائی حکومت کی ہدایت پر PDMA نے متاثرہ ضلع بنو کے لیے 4 کروڑ روپے جاری کیے ہیں. ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم خان دورانی, چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور صوبائی وزراء نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنو کا دورہ کیا. انہوں نے بارش کے باعث زخمی مریضوں کی عیادت کی اور علاج کے بارے میں معلومات حاصل کی. ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم خان دورانی نے اس موقع پر بہتر علاج کے لیے ہدایات جاری کی. خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں کل آنے والے شدید طوفان اور بارش کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں شب و روز جاری ہیں. طوفان میں بنو, لکی مروت اور کرک کے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. پاک فوج کی امدادی ٹیمیں پوری رات امدادی کارروائیوں میں مصروف رہیں اور ابھی بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں. پاک فوج تمام وسائل بروئے کار لا کر سول انتظامیہ کے ساتھ اس مشکل وقت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور پاک فوج کے ڈاکٹر زخمیوں کی طبی امداد میں مصروف ہیں. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں حالیہ طوفان اور بارشوں سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ 500 ملین سے زیادہ ہے. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے حادثے میں جاں بحق افراد کے خاندان کو 10 لاکھ روپے جبکہ شدید زخمیوں کو 3 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 50,000 کا معاوضہ دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں تیز آندھی اور طوفانی بارش سے بجلی کے بیشتر فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں. پیسکو کی انتھک کاوشوں سے ہسپتالوں کی بجلی بحال کر دی گئی ہے جبکہ بجلی کا باقی نظام بھی جلد بحال ہو جائے گا. اور ناظرین, تحریک انصاف کے چیئرمین کے خاندان کی میگا کرپشن کے سکینڈل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. لیا میں ان کی ہمشیرہ پر اربوں روپے مالیت کی زمین کوڑیوں کے مول خریدنے کا انکشاف ہوا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں احسن نور اپنی اس رپورٹ میں.
تحریک انصاف کی حکومت میں اپنوں کو نوازنے کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پنجاب کے ضلع لیا میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کی طرف سے 5261 کنال زرعی اراضی غیر قانونی طور پر خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق یہ زمین دھوکہ دہی، فراڈ اور جعل سازی کے ذریعے 2021-22 میں خریدی گئی۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے اپنے شوہر احد مجید سے مل کر غیر قانونی طریقے سے خریدی گئی اس زمین کو اپنے اور اپنے خاوند احد کے نام انتقال کروایا۔ دھوکہ دہی سے خریدی گئی اس زمین کی مالیت 6 ارب روپے سے زائد ہے، جبکہ اسے محض 13 کروڑ روپے میں خریدا گیا۔ یہ رقبہ اس وقت خریدا گیا جب ایشیائی ترقیاتی بینک نے گریٹر تھل کینال منصوبے کے نام سے تھل میں پانی کی نہر کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت بنجر زمینوں کو سیراب کر کے قابل کاشت بنانا تھا۔ اینٹی کرپشن نے جیلی انتقالات اور زبردستی قبضے کے حوالے سے FIR درج کی ڈیرہ غازی خان میں۔ اس حوالے سے آج ہمیں مخبر کی اطلاع ملی تھی کہ یہ چوبارہ میں اپنے رقبے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے مقامی پولیس کے ساتھ وہاں پہ ریڈ کیا، لیکن وہاں سے یہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹر عظمیٰ نیازی اور احد مجید نیازی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کو تھل کینال منصوبے کا پہلے سے علم تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نہ صرف اربوں روپے مالیت کی یہ زمین کوڑیوں کے دام خریدی، بلکہ زمین مالکان سے زبردستی زمین اپنے نام منتقل کرائی اور بعد میں غیر قانونی طور پر قبضہ لیا۔ ساڈے جناب اتنے عظمیٰ خان نے آ کے قبضہ میرے 15 ایکڑ تے کیتا ہے، سٹے دیون گیا تے حکومت زمین مالکان نے ڈاکٹر عظمیٰ وغیرہ کے خلاف ہیڈ کوارٹرز اینٹی کرپشن ضلع ڈیرہ غازی خان میں زبردستی زمین خریدنے کی FIR درج کروائی ہے۔ کچھ مقامی لوگوں نے جسٹس آف پیس میں بھی درخواستیں دائر کی ہیں۔ اینٹی کرپشن کے ترجمان کے مطابق دھوکہ دہی میں ملوث دیگر افسروں اور اہلکاروں کے کردار کا تعین دوران تفتیش کیا جائے گا اور کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق کرپٹ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ احسن نور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مقررہ وقت پر الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے۔ لاہور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے۔ ہم کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، مسلم لیگ نون کی قیادت کی کارکردگی کو سب جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو اپنے حصے کا سچ سامنے لانا چاہیے تاکہ لوگ ان پر اعتماد کریں۔ انہوں نے کہا کہ آئین و قانون کے خلاف جو بھی اقدامات کرے ہم اس کی آواز بلند کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کے مقبولیت کے دعوے چند روز میں ہی تنہائی کے رونے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ شیخو پورہ کی تحصیل مرید کے میں ریلوے روڈ کی تعمیر کے افتتاح پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ جو شخص بھی ملک اور عوام کے ساتھ غداری کرے گا اس کا انجام چیئرمین PTI جیسا ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ موجودہ قیادت پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر دوبارہ ترقی کی طرف گامزن کرے گی۔ ناظرین، پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان میں 22,000 ایکڑ پر کاشت گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سلیم بلوچ۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر منحصر ہے، جو کہ تفتان ایران سرحد پر واقع ہے، جہاں کی زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہیں۔ اگر صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ زمینداروں کے ساتھ تعاون کرے تو وہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امسال تفتان میں 22,000 ایکڑ پر گندم کاشت کیا گیا ہے، جو کہ اب گندم پک چکا ہے اور اس کی تھریشنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ گندم کو فوری طور پر مارکیٹ پہنچانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دفتان میں سرکاری گودام نہیں ہے اور ہم باری کرایہ دے کر دفتان سے 400 کلومیٹر دور دالبندین لے جاتے ہیں اور وہاں کبھی مناسب قیمت نہ ہو تو ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر تفتان اور گردنوا کے زمینداروں کو سہولت دی جائے اور ان کے لیے سرکاری گودام قائم کی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ گندم اور دیگر فصل کاشت کر کے ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سلیم بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تفتان۔ کوہسار یونیورسٹی مری کے پنجاب ہاؤس کیمپس میں رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں طالب علموں نے مختلف پرفارمنسز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان، رجسٹرار ڈاکٹر محسن اقبال، ڈاکٹر عبدالصمد انچارج فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ مینجمنٹ اور دوسرے شعبوں کے سربراہوں اور طالب علموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میڈیا اینڈ سوشیولوجی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محسن حسن خان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب کے دوران طالب علموں نے لائیو تھیٹر پرفارمنسز، گائیکی اور مختلف گیمز میں حصہ لیا۔
प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात तालिब इल्मों के छुपे हुए टैलेंट को उजागर करने के लिए अहमियत रखती हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही लाइव न्यूज़ शो एट 6 का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए।